अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मिशा अरसलान। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं जो आपके लिए नावल लेकर आई हूं उसका नाम है सुलगती मोहब्बत। ये हवेली बेस्ड के ऊपर बेस्ड नावल है, वनी बेस्ड के ऊपर। चलिए हम अपने नावल के एपिसोड नंबर 1 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ओ माड़ा, हमको रंग बिरंगा चूड़ियाँ बहुत पसंद है। वो जो अपनी अम्मी के लिए गांव में लगने वाले सालाना मेले से शॉल लेने आया था। सन पे नाजुक के मर्दाना टच के साथ बोली जाने वाली गुलाबी उर्दू सुनते इसने अपना कहकम बमुश्किल जब्त किया। ओ माड़ा, हमको इनका खनक बहुत पाता है। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है माड़े हाथों पर। इस लड़की ने अपनी सफ़ेद मलाई जैसी कलाइयों में पहनी चूड़ियां छनका के दिखाई, जो पीछे खड़े शख्स के दिल के तार हिला गई थी। इस शख्स के दिल में इस मिस्टर पठानी को देखने की चाह जागी, जिस पर इसने लब्बई कहते हुए फौरन मुड़ के देखा, जहां एक लड़की गहरे नीले रंग का पठानी फ्राक पहने, सर पर दुपट्टा पीछे की तरफ गिराए, दोनों हाथ रंग बिरंगी चूड़ियों से भरे हाथ चेहरे के सामने किए हिला रही थी, जिससे इसका मनमोहना चेहरा छुप गया था और इस शख्स के दिल को इस दिलरुबा का चेहरा देखने की बेचैनी हुई थी। तभी इस दिलरुबा ने अपने हसीन चेहरे से हाथ उठाने शुरू किए। सबसे पहले इसकी चांदनी से चमक ली हुई आंखें नमूदार हुई, जिसे देखकर इस शख्स के दिल ने इन आंखों में अपना अक्स देखने की ख्वाहिश शिद्दत से पकड़ी। इसके बाद हाथ और नीचे गए तो इसकी नाक में पहनी गई हीरे की नथ ने इसकी तवज्जो खींची। दिल इस नथ को छूने के लिए मचल गया और फिर हाथ मुकम्मल हटे तो इसके गुलाब की पंखड़ी जैसे नाजुक लबों ने इसके दिल में कहराम मचा दिया। अगर इस दुनिया का हसीन शाहकार कहा जाए तो कम ना था। इस शख्स का दिल तो इसकी आंखें देखकर ही गरीदा हो गया था। गजा का पूरा चेहरा देखने से इसमें अपना कुछ रहा ही कहाँ था। सब इस परी पैकर का हो चुका था। जमाड़ा खाना खराब, तुम हमको क्यों घर रहा है? तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है? इस लड़की को जब नज़र इस पर पड़ी तो फौरन आगे होते हुए घूरते हुए पूछा। 2 मिनट के लिए तो वो भी गड़बड़ा गया। है ना, माँ बहन तो है मगर बेगम नहीं है, इसने शौक लहजे में कहा, जो इस परी पेकर के ऊपर से गुजर गया। खाना खराब का बच्चा, सीधा सीधा बात करो, हमको उल्टा बात सुनने का आदत नहीं। हम पठान है, पठान। इस लड़की ने फखर से अपने सीने पर दस्तक देते कहा। इसकी इस अदा पर तो वो शख्स गिरने वाला हो गया। पहली मोहब्बत का सुना था मगर वो भी इसका शिकार हो गया, ये आज पता चला था। तो फिर हमको इन टच बटनों से घूर रहा है। हम बता रहा है हम इनको निकाल के बंटे खेलेगा। वो आगे होकर इस पर झपटी तो इसकी हमजोलियों ने फौरन इसको बाजू से थामा और वो एकदम पीछे हुआ कि कहीं वो वाकई इसकी आंखें ना निकाल दे और वो हमेशा के लिए इस परी पैकर को देखने से महरूम ना रह जाए। अभी तो इसने मोहब्बत का जायका चखा था और इससे ज़रा सी दूरी दिल पर आमादा नहीं था। वो पल में वहाँ से गायब हुआ था और वो लड़की हाथ मलते रह गई। वो बस एक मुलाकात में इसका नाम ही जान पाया था, वफ़ा। वफ़ा खान, इसने ज़ेरे लब नाम दोहराया और दोहराता गया। इसके महबूब का नाम इसे क्यों ना भाता। वो अपने दोस्तों के साथ साथ वाले गांव के बाग में आई थी। ये बाग इतना हसीन था कि वो चारों लड़कियां अकेले अपने गांव की सरहद पार करके इस बड़े से आलीशान बागीचे में आई थी। वजह इसकी खूबसूरती थी। ये बाग 3 एकड़ ज़मीन पर फैला था, जहाँ हर किस्म के फल थे जो बैरूनी मुल्क से मंगवाए गए थे, और हर किस्म के रंग बिरंगे खूबसूरत फूल इस बाग की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। इस बाग में बरगद के मोटे दरख्त से सफ़ेद फूलों का बड़ा झूला लटक रहा था, जिस पर इस वक्त वो परिवश बैठी खिलखिला रही थी और इसकी दोस्तें इसे झूला झुला रही थी। वो चारों इस वक्त नाकाम में थी, जिनकी बस आंखें ही नजर आ रही थी। हो, आज तो परियां बाग में उतर आई हैं। 2 लोफर लड़के इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए बोले तो फौरन झूले से नीचे उतरी। ये कैसी क्या बदतमीजी है, कैसा बेगैरत मर्द है तुम। अगर हमें पता होता कि यहाँ का मर्द ऐसा जलील है तो हम यहाँ कभी ना आता। हाय हाय, क्या अंदाज है यार, ये तो मुझे तीखी मिर्च लग रही है। दूसरे लड़के ने पहले लड़के के हाथ पर ताली मारते हुए कहा। मदद तो चक के ही आएगा। इससे पहले कि वो लड़का आगे बढ़ता, किसी की धाड़ ने इसके कदम ही रोक दिए। क्या हो रहा है यहाँ? सब ने पलट कर देखा तो एक नौजवान सफ़ेद शलवार में, कमीज में, कंधों पर मर्दाना शॉल लिए, हल्की हल्की मूंछों में बिल्कुल वडेरा लग रहा था। इस नौजवान को देखकर दोनों लड़के अदब से खड़े हो गए। इस नौजवान ने नीली आंखों वाली लड़की को देखा, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। इन नीली आंखों में देखकर इस नौजवान को लगा कि वो इनमें डूब जाएगा।
اس لیے فوراً سے بیشتر نظریں ہٹائی۔ کیا بات ہے محترمہ، آپ ہمارے باغ میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نوجوان نے تمیز سے دریافت کیا۔ ہم تو یہاں اس خوبصورت باغ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوا اندر آ گیا تھا، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ اس گاؤں کا لوگ نہایت چھچھورا ہے، اس لڑکی نے تنفر سے کہا۔ اس کی بات پر اس نوجوان نے دونوں لڑکوں کو کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے اصول نہیں پتہ تم دونوں کو؟ کرمو لے جاؤ، ان دونوں کو سخت سزا دو تاکہ یہ کسی بھی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے، اس نے دھاڑ کر کہا، جس پر کرمو بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا اور ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ جبکہ وہ دونوں معافی مانگتے رہے مگر اس نوجوان کی نظر میں رحم نظر نہ آیا۔ وہ جیسے ہی پیچھے موڑا اس لڑکی سے مخاطب ہونے لگا تھا تو وہاں خالی جگہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ اس سنہری موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر پیچو تھاپ کھا کر رہ گیا۔ وہ نیلی دلربا آنکھیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ ارے او لالے کی جان، کیسا ہے تم؟ وفا جو حویلی میں غصے سے بھری داخل ہوئی تھی، اپنے جڑواں بھائی زریاب کو دیکھتے ہی اس کا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا اور وہ اس کے گلے جا لگی تھی۔ زریاب نے وفا کے پیار سے گلے لگنے پر دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں مائل کیے اور اسے سینے سے لگایا۔ کل کائنات تھی وہ اس کی ایک لاڈلی بہن، جس کا ہر نخرہ وہ سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے وکیل صاحبہ، مگر یہ آپ اپنی گلابی اردو کب درست کریں گی؟ زریاب نے اس کی اردو کی ٹانگیں توڑنے پر مذاق اڑایا، جس پر وہ منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ لالے کی جان، یہ مت بھولو کہ تم ہم سے 5 منٹ بڑا ہے، وفا نے اس کی آنکھیں دکھاتے کہا، جس پر زریاب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ سے ضبط کی۔ ہم تو بس بہانہ ہے، خوشی تو کسی اور چیز کا ہے تمہیں، وفا نے آنکھیں نچاتے کہا۔ تو زریاب نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم بھابھی سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمارے ارد گرد منڈلا رہا ہے، وفا نے آنکھ میچ کر شرارت سے کہا۔ تو وہ اس کے پیچھے لپکا، جبکہ وہ کھلکھلاتی ہوئی اوپر بھاگ گئی۔ نیچے آؤ پھر بتاتا ہوں تمہیں، زریاب نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم بھابھی کو شادی سے پہلے ہی تمہارے خلاف کر دے گا، پھر ہم دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتا ہے، وفا نے پھر سر نکال کر جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اب کی بار زریاب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہوئی تھی۔ پیچھے زریاب اپنی بہن کی مردانہ ٹچ والی اردو پر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کی آنے والی بیوی سے اس کی بہن بھی سے بہت پیار کرنے لگی ہے۔ خان حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پڑتی، ملازم یہاں سے وہاں انتظام کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے تھے۔ خان حویلی کے 3 پورشن تھے، جن میں 3 بھائی ابراہیم صاحب اور ان کی بیوی نائمہ، ان سے چھوٹے ثاقب صاحب اپنی بیوی شہناز اور سب سے چھوٹے ناصر صاحب اپنی بیوی عصمت کے ساتھ رہتے تھے۔ ابراہیم صاحب کا ایک بیٹا اسفندیار اور اس سے 2 سال چھوٹی بیٹی نور تھی۔ ثاقب صاحب کا ایک بیٹا مومن اور چھوٹی بیٹی سحر تھی، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور اسفندیار اور مومن ہم عمر تھے، کیونکہ ثاقب اور ابراہیم صاحب کی شادی اکٹھی ہی ہوئی تھی۔ مومن اور سحر کی ایک سوتیلی بہن اجالا بھی تھی، جو اپنی ماں کی وفات کے بعد سے ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ناصر صاحب کا ایک بیٹا عمر اور 2 بیٹیاں نازی اور شازیہ تھی۔ عمر اپنی بہنوں کی نسبت ہنسمکھ تھا، جبکہ وہ دونوں ہمیشہ نک چڑھی رہتی تھی۔ کل خان حویلی کی لاڈلی بیٹی سحر کی مہندی تھی، جبکہ اس کا بھائی مومن حویلی کے لاؤنج میں اپنا سامان باندھے کھڑا تھا۔ بیٹا تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری بہن کی شادی ہے، کیا جانا ضروری ہے؟ شہناز بیگم نے اپنے خوبصورت بیٹے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر اتارتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں جان، اگر میرا امتحان نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا، میرا اور اسفندیار کا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا آنے والا مستقبل انہی امتحانوں پر منحصر ہے۔ اور پھر مومن اپنی بہن کے سر پر پیار دین سب کو الوداع کہہ کر اسفندیار کے ساتھ کینیڈا جا چکا تھا۔ اسفندیار اور مومن پیپر دیکھ کر باہر آئے تو مومن کے فون پر رنگ ٹون بجی۔ 15-20 تصویریں اکٹھی ہی مومن کے فون پر آئی تھی، جو یقیناً سحر کی مہندی کی ہی تھی۔ ان تصویروں میں زریاب کی بھی تصویریں تھیں۔ مومن پہلے بھی زریاب سے 1-2 دفعہ مل چکا تھا اور اسے وہ بہت پسند آیا تھا، تب ہی جا کر یہ رشتہ منظور ہوا تھا۔ مومن تصویریں آگے کر رہا تھا جب اسفند کے کہنے پر وہ ایک تصویر پر رکا۔ 1 منٹ رکو مومن، مجھے یہ تصویر دیکھنی ہے۔ مومن نے آرام سے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں سحر کے ساتھ اور بھی کئی لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک لڑکی کا دوپٹہ اس کی آنکھیں ڈھانپ رہا تھا۔
مگر اس کے ہونٹ اور ناک میں لگی ہیرے کی نت نظر آ رہی تھی، جن پر اصفر یاد ٹھٹکا، وہی ہونٹ، وہی تیکھی ناک اور اس پہ چمکتی وہی نت۔ یہ محض شک نہیں تھا بلکہ یقیناً وہی تھی، مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ اس حسینہ کا یہاں کیا کام تھا، اور ناسمجھی کے انداز میں مومن کو اس کا فون واپس تھما دیا تھا، مگر وہ تصویر اپنے فون پر سینڈ کرتا نہ بھولا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ آنے سے پہلے وہ اس کے گھر رشتہ بھجوا آیا تھا، اب اس کا جواب مثبت آتا یا نہیں یہ تو انہی پر منحصر تھا۔ شادی کی رات جب زریاب اندر آیا تو سحر کو اپنا انتظار کرتا پایا۔ اس کے حنائی ہاتھ زریاب کا دل دھڑکا گئے تھے، جبکہ زریاب کی آمد سے سحر کے دل کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ زریاب نے بیڈ پر بیٹھنے کے ساتھ سلام کیا، جس کا جواب سحر نے نازک سے آواز میں دیا جب وہ مشکل ہی زریاب سن پایا۔ جب زریاب نے سحر کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا تھا، جبکہ سحر کی گھنی پلکیں شرم سے کپ کپانے لگیں۔ زریاب نے آگے بڑھ کر اس کا ٹھنڈا پڑتا حنائی ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے چوم لیا۔ ریلیکس سحر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ میری ہم سفر ہیں، مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ سحر اس کی بات پر ریلیکس ہو کر بیٹھی اور سر ہلا دیا۔ آپ کے یہاں جواب دینے کا رواج نہیں جو بار بار سر ہلا رہی ہے، زریاب نے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، جس پر زریاب قہقہ لگاتا ہنس دیا۔ آپ نے ابھی سے بیویوں والے کام شروع کر دیے؟ زریاب نے اس کے گھورنے کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ خجل ہوتی سر جھکا گئی۔ سحر، آپ میری شریک حیات ہے، میری روح، میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر والوں سے ویسے ہی محبت کریں جیسے میں کرتا ہوں، اور خاص کر وفا کو۔ کوشش کیجیے گا کہ اسے آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے بہت پیار کیجیے گا کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت چاہتی ہے۔ وہ دل ہے میرا، میں جانتا ہوں ہم جڑواں ہیں، مگر پھر بھی اس کو بڑے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی مجھے بڑے بھائیوں والا ہی مان دیتی ہے۔ زریاب کی آنکھوں میں وفا کا ذکر کرتے ہوئے ہلکی نمی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ سحر نے وفا پر رشک کیا، جس کا بھائی سے دل و جان سے چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کا دل کبھی روٹھنے نہ دوں، میں آپ کے دل کو خود سے زیادہ سنبھال کر رکھوں گی، اس نے خالص جذبے سے کہا۔ سحر کا اشارہ زریاب کے دل وفا کی طرف تھا۔ سحر کی آنکھوں میں سچے جذبے دیکھ زریاب دل و جان سے مسکرا دیا۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ، زریاب نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے کہا تو سحر کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ زریاب نے اس کو محبت سے اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے پور پور کو اپنی محبت اور جذبوں سے معتبر کرنے لگا۔ چاند ان دونوں کے ملن پر مسکرا دیا۔ اسفند یہاں انتظار ہی کرتا رہ گیا، مگر نہ اس پریوش کی کوئی دوسری تصویر ملی، نہ ہی وہ اسے کہیں دکھی، شاید صرف اس کی ایک ہی تصویر تھی۔ وہ بے چین ہی رہا، اس کا دل جانتا تھا وہ وہی تھی، مگر وہ ان کے گھر کیوں آئی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی والدہ بات کر آئی ہے، مگر وہ اس سے انجان تھی۔ اسفند اس بارے میں اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچ چکا تھا، مگر اسے پیپرز کی وجہ سے وقت نہ ملا اور ایک ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ دوسری طرف مومن کو وہ سمندری آنکھیں بھولتی نہیں تھیں جنہوں نے اس کے دن کا سکون اور رات کی نیند چرا لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان جاتے ہی وہ پہلا کام اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا کرے گا۔ بہت جلد میں تمہارے پاس ہوں گا، اس نے بند آنکھوں میں چھائی اس نقاب والی لڑکی سے مخاطب ہوتے کہا۔ اس ایک ماہ میں وفا اور سحر کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ سحر جان چھڑکنے لگی تھی اس پر، زریاب کو مل کر تنگ کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ پہلے شرارتوں میں بس وفا ہوتی تھی، مگر اب سحر اس کی ساتھی بن چکی تھی۔ ہر روز وہ کچن میں گھس کر کوئی نئی ایکسپیریمنٹ کرتی اور سب سے پہلے زریاب پر اپلائی کرتی، اور وہ بیچارہ دہائیاں دیتا رہ جاتا۔ زریاب بھی روز کام سے آ کر ان دونوں کو باہر گھمانے لے جاتا۔ وہ سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے جب وفا کے جانے کا وقت آ گیا۔ وفا LLB کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کینیڈا جا رہی تھی۔ اس کے بابا اور ماما نے لاکھ سمجھایا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ باہر سے ہی ڈگری کمپلیٹ کرے گی، جس میں زریاب نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب جانے کے وقت اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سحر کے گلے لگ کے بہا رہی تھی، جبکہ سحر بھی بچوں کو پیچھے چھوڑے رونے کا ریکارڈ لگا رہی تھی، اور زریاب ان دونوں کو گھور رہا تھا جو لوگوں کی پرواہ کیے بچھڑی ہوئی بہنوں کی طرح گلے لگی ہوئی تھی۔ اب بس بھی کرو یار، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہاری رخصتی ہے۔ وفا نے کلس کر زریاب کو دیکھا۔ لالا ماڑے متھے مت لگو، ہم کو غصہ آ جائے گا۔
وہ روتی آنکھوں سے ناک کھلا کر بولی تو سب ہنس دیے۔ زریاب نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ میری جان، کبھی تمہیں لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے، بس ایک بار پکارنا، میں آ جاؤں گا۔ زریاب نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وفا کا دل کیا اپنے بھائی کی چھاؤں میں چھپی رہے۔ تم بہت اچھا ہے لالی کی جان، وفا نے چمکتی آنکھوں سے زریاب کو کہا۔ تو زریاب نے شرارت سے اس سے پوچھا، اچھا تو تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ زریاب کو شرارت سوجی تو اس نے گر لگے ہاتھوں پوچھ لیا، جبکہ سب اس کو گھورنے لگے اور وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وفا نے دو پل کو اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم کو تمہارے لیے اپنا جان بھی گروی رکھنا پڑا تو ہم اپنا جان بھی خوشی خوشی دے دے گا اور اف تک نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی جسے دیکھ سب ہی گھر والے ششد رہ گئے۔ کون جانتا تھا اس کے یہ الفاظ حقیقت کو رخ دھاڑ لیں گے؟ اب ان میں کتنی سچائی تھی یہ تو وقت نے بتانا تھا، اور زریاب اسے دیکھتا ہی رہ گیا جو اس سے پیار کی انتہا کر بیٹھی تھی۔ زریاب کا دل کیا اسے سینے میں چھپا لے اور کہیں جانے نہ دے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ وفا آ کر ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ ساتھ والی لڑکی بول پڑی، میرا نام ایشل ہے اور پیار سے مجھے سب ایش بلاتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وفا نے مڑ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جو جینس شرٹ میں سلکی کالے بال دونوں طرف پھیلائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ وفا اس کے مقابلے میں کرتا شلوار پر حجاب لیٹے باوقار لگ رہی تھی۔ ہمارا نام لالا رخ خان ہے۔ واؤ یار، تم کتنی کیوٹ اور کتنا پیارا بولتی ہو، اس لڑکی نے وفا کے قدرتی سرخ و سفید پھولے پھولے گال کھینچتے ہوئے کہا تو وفا خواہ مخواہ شرما گئی۔ تم کینیڈا میں کہاں جا رہی ہو؟ ٹورنٹو میں LLB کا لاسٹ ایئر کر کے ڈگری لینا ہے بس، وفا کا کہنا تھا کہ وہ جھٹ بولی، واہ ملاؤ ہاتھ، میں بھی اس یونی میں پڑھتی ہوں، خوب جمے گی ہماری، جب مل بیٹھیں گی دو دیوانیاں، ایشل نے سر ڈھنتے کہا تو وفا کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ ایش فدا فدا نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اس سادگی میں بھی قیامت کی ادا رکھتی تھی۔ جب وہ جہاز سے باہر آئی تو یک پستہ ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ او ماڑا، ویلکم می ٹورنٹو، وفا نے دونوں بازو سے کھولتے ہوئے چہک کر کہا تو پیچھے آتی ہوئے ایشل اس کے پٹھانی انداز پر ہنس دی۔ ان کا اسٹے ایک ہی ہاسٹل میں تھا، وہ دونوں ہاسٹل کے کمرے میں جاتے ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، اور پھر کیا تھا، دونوں دھڑام سے بیڈ پر گری اور سو گئی۔ لمبی فلائٹ نے انہیں تھکا دیا تھا، اس لیے پھر انہیں کسی چیز کی ہوش نہ رہی۔ وفا جب ایشل کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو بلند عمارت اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اوئے ماڑا، اتنا بڑا یونیورسٹی، یہ تو ہماری 4 یونیورسٹیوں کا برابر ہے، وفا نے حیرت سے منہ کھولتے کہا، جبکہ ایشل اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ رخ یار، تم کتنا سویٹ ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں، ایشل نے اس کا گال کھینچتے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ کیوں ماڑا، ہم کوئی لڈو یا برفی ہے جو تم ہم کو کھائے گا؟ اس نے ہاتھ نہ جاتے کہا تو ہاں، تم میری برفی ہو رخ، بالکل گوری چٹی برفی۔ ایشل کی بات پر وفا اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی جو اسے فدا فدا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یار ایک بات تو بتاؤ، تمہارے ڈاکیومنٹس پر تو تمہارا نام وفا لکھا ہے، پھر تم نے مجھے لالا رخ کیوں بتایا؟ او ماڑا، وہ تمہارا بھائی ہم کو وفا بلاتا ہے اور بابا کو لالا رخ نام پسند تھی، اس لیے انہوں نے ہمارا ڈاکیومنٹس میں نام لالا رخ رکھوائی، لیکن میں تمہیں رخ ہی بلاؤں گی، سویٹ سا لگتا ہے۔ اور یار ذرا اپنے بھائی کے بارے میں تو بتاؤ، وہ بھی تمہاری طرح پیارا ہی ہوگا، ذرا سیٹنگ ہی کروا دو، ایشل نے آنکھ مارتے کہا تو وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگی۔ بھی اس کا شادی ہی کروا کر آ رہا ہے، ارے پھر تو گئی بھینس پانی میں، ایشل کو افسوس ہوا۔ چلو تمہارا بھائی تو نہیں پٹا، یونیورسٹی دیکھنے کے بہانے کوئی گھوڑا منڈا پٹ جائے گا، ایشل نے اپنے آپ کو تھپکی دیتے کہا تو وفا نفی میں سر ہلا گئی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر کیا تھا، ان دونوں نے وہ دن اس بلند یونی کی خاک چھانتے اور سوری مطلب گھومتے ہوئے گزارا۔ اسفندیار اور مومن گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جب اسفندیار کو گمان گزرا کہ اس نے وفا کو دیکھا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر پھر دیکھا جب اسے پلر کے پیچھے کسی لڑکی کی چادر کا پلو نظر آیا۔ دیار غیر میں چادر عجیب بات تھی، اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھنے اٹھتا کہ وہ وفا تھی کہ نہیں، مومن نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا بات ہے اسفند؟ کچھ نہیں، میں ابھی آیا، اسفندیار مومن کی طرف دیکھ کر دوستوں سے ایکسکیوز کرتا اس جانب آیا، مگر اب نہ وہاں کوئی وجود تھا نہ پلو۔ کیا وہ وہی تھی؟ دل سے آواز آئی۔
مگر وہ یہاں کیا کرنے آئے گی؟ دماغ نے دل کی بات کو رد کیا اور وہ چند لمحے وہیں کھڑا محسوس کرتا رہا کہ وہ یہاں تھی بھی کہ نہیں۔ اگلے دن ایشل کو کچھ کتابیں لینی تھی تو وفا کو تھوڑی دیر گراؤنڈ میں رکنے کا کہہ کر خود کے لیے کتابیں لینے لائبریری چلی گئی۔ جب اس نے ایک جگہ لوگوں کا مجمع دیکھا تو وہ بھی تجسس کے مارے آگے بڑھ کر دیکھنے لگی، جہاں ایک گوری لڑکی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھی ہاتھ میں گلاب لیے لڑکے کے آگے بیٹھی تھی، اور تعجب کی بات لڑکے کا شلوار قمیض میں ہونا تھا۔ "ول یو بی مائی بوائے فرینڈ؟" اس لڑکی نے مغروریت سے کہا۔ وہ مغرور ہوتی بھی کیوں نہ، اس لڑکے کے لیے تو ساری یونی کی لڑکیوں کا دل دھڑکتا تھا، ہر کوئی اس لڑکی کے آگے پیچھے بچھنے کو تیار تھی، مگر یہ لڑکا کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ سارا مجمع یس یس کی آوازیں لگانے لگا۔ وہ لڑکی بھی پر امید تھی کہ پوری یونی کے سامنے تو وہ مومن انکار کرنے سے رہا، اور وہ انکار کرتا ہی کیوں، وہ کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی، وہ تو اس یونیورسٹی کی سب سے ہاٹ لڑکی روزی تھی۔ "نو!" اس کے ایک لفظ سے پوری یونی میں خاموشی چھا گئی۔ سارے حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور روزی کا چہرہ توہین سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کبھی سے کسی نے انکار کیا تھا جو یہ لڑکا اسے اس کی اوقات دکھا گیا تھا، اور وہ پورے مجمع میں شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی، مگر اسے یہ کون بتاتا؟ شرمندہ اسے اس لڑکے کے انکار پر نہیں بلکہ اپنی حرکت پر ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں عورت کا ایک مقام ہے، اور انہیں مردوں کے قدموں میں جھکانا نہیں بلکہ ان کی عزت سمجھا جاتا ہے، اور میرے نزدیک ایک لڑکی کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی عزت کا اشتہار سرے بازار لگاتے رہنا چاہیے۔ اس نے سرد مگر شائستہ انگریزی میں یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی، جبکہ وفا کے دل میں اس کے الفاظ گھر کر گئے۔ ایسے ہی مرد پسند تھے جو اپنی عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہوں اور انہیں مقام دلانا بھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وفا نے تالیاں بجانا شروع کر دی، جبکہ دیکھا دیکھی سب بھی تالیاں بجانے لگے اور اس کی بات کو سراہنے لگے، جن میں زیادہ مسلمان شامل تھے۔ روزی تن فن کرتی وہاں سے گزر گئی، جبکہ مجمع کی بھیڑ میں مومن نے انہیں دو نیلی آنکھوں کو دیکھا جنہیں وہ یہاں دیکھنے کی امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ وہی آنکھیں تھیں۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ سب لوگ اس سے ہاتھ ملا رہے تھے، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ اسے کسی قیمت پر اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مگر ایک دھکا لگنا تھا کہ وہ لڑکھڑایا، اور جب وہ سنبھلا تو وہ سمندری آنکھیں کہیں نہیں تھی۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر نہ وہ اس سے ملنا تھا نہ وہ ملی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا رہ گیا اور بھیڑ کو چیرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایشل وفا کو یہاں سے کھینچ لائی تھی، جبکہ وفا کے ذہن میں ابھی تک مومن کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وفا رات بھر مومن کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ ایسا ہی ہمسفر تو چاہتی تھی وہ اپنی زندگی میں جو نہ صرف عورت ذات کی عزت کرے بلکہ اس کو مقام بھی دلوائے۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ پاکستان میں اس سے ملاقات کر چکی ہے، مگر آج کے واقعے نے اس کے ذہن پر گہری چھاپ چھوڑی تھی، اور آگے جا کر یہ کیا رنگ لانے والی تھی اس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ وفا اپنا لیکچرز لینے کے بعد یونی کے گراؤنڈ میں ایشل کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس سے وہ یوں ہی پھرتے ہوئے یونی کے ذرا سنسان حصے میں بہت خوبصورت پھول نظر آئے تو وہ فوراً وہاں چلی آئی اور ان کی خوبصورت خوشبو سونگھنے لگی۔ ساتھ ہی بیگ میں سے فون نکال کر وہ کھٹا کھٹ دو چار تصویریں بھی کھینچ چکی تھی۔ "واٹ اے بیوٹیفل سین، اے گارجیس روز ود روزز!" جب پیچھے سے مردانہ آواز پر وہ پلٹی، وہ لڑکا سیدھا سیدھا اس پر لائن مار رہا تھا جس کا اندازہ وفا کو اس کی آنکھوں کی خباثت دیکھتے ہو چکا تھا۔ پھر کیا تھا، پٹھانوں کے خون نے جوش مارا۔ "ڈونٹ یو ہیو اینی مینرز؟" وفا غصے سے بولی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے دو چار جھڑ دیتی، مگر ابھی وہ اکیلی تھی اور ایک دو لوگ ہی تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ "بیبی ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم اینڈ گیو می اے کس!" وہ یہ کہتے ہی وفا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ اس ہٹے کٹے آدمی سے وفا اپنے ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی، اس لیے ہیلپ ہیلپ چلانے لگی۔ کاش کوئی تو اس کی مدد کو آ جاتا، کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ آتا۔ دیکھ، وہ رونے کو ہوئی، ہاتھا پائی میں چادر ڈھلک کر کندھے پر آ گئی تھی، ناک رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ بدمعاش اسے چھونے کے لیے اس کے قریب جھکا، اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا۔
اور پھر ٹن اور اس لڑکے کے کڑھانے کی آواز پر آنکھیں کھولی تو ایک لڑکا اس بدماش پر جھکے اسے پوری طرح پیٹ رہا تھا۔ اسفندیار جو گراؤنڈ کے پرسکون گوشے پر ذرا کال سننے آیا تھا، ایک نسوانی آواز کو مدد کے لیے چلاتے سنا تو فوراً وہاں آیا جہاں ایک لڑکا محرون چادر پر لپٹی لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک مسلمان لڑکی کو یوں بے روزگار و مددگار دیکھ اس کا خون پھول اٹھا اور اس لڑکی کو کھینچ کر بری طرح پیٹنے لگا۔ بس کرو، وہ مر جائے گی۔ وفا نے اس لڑکی کو بے ہوش ہوتا دیکھ اسفند کو جیکٹ سے پکڑ کر کھینچا جو اس کی آواز پر ساکن ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف پلٹا اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلتا دیکھ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وفا، اس کے منہ سے دھیرے سے اس کا نام نکلا جو وفا کے کانوں سے مخفی نہ رہا۔ او ماڑا، تمہارا نام کیسے جانتی ہے؟ وفا نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا جو کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا تھا۔ وہ زور سے اچھلی، تم تو وہی مشٹنڈی ہے نا جس نے ابو کو گاؤں میں چھیڑا تھا؟ مشٹنڈی؟ سیریسلی؟ اپنے لیے مشٹنڈی کا لفظ سن کر اسفند سطح سے گرنے والا ہو گیا۔ خدا کے لیے رحم کرے پٹھانی جی، میرا جینڈر مت چینج کرے۔ تم ہمارا پیچھے کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ وفا نے اس کی بات کو اگنور کرتے اپنی جھاڑی۔ محترمہ، میں یہاں 4 سال سے زیر تعلیم ہوں، میرے خیال سے آپ نئی آئی ہیں۔ وفا نے بھی بادل نخواستہ حامی بھری۔ شکریہ۔ وہ کچھ دیر بعد بولی تو اسفند جو اس کا چہرہ حفظ کر رہا تھا چونکا۔ شکریہ کس لیے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ ماڑا، عزت بچانے کے لیے۔ یہی تو میرا فرض تھا۔ جب آپ کسی خطرے میں ہوں گی تب تک خدا مجھے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجے گا، اسفند نے والہانہ انداز میں کہا تو وفا کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے گھورنے لگی۔ اسفند نے اس کی یہ ادا بھی دل پر اتاری۔ وفا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایشل بھاگتے ہوئے آئی اور زمین پر پڑے لڑکے کو دیکھ کر سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جسے اسفند نے سب کچھ بتایا۔ چلو چلے، وفا نے ایشل کو چلنے کا کہا تو وہ آگے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنا نمبر تو دیتی جائیں۔ کیوں، تمہارا ماما ہے جو تم کو اپنا نمبر دے؟ جو بھی ہو، آپ دیار غیر میں ہیں، یہاں آپ کو بہت سی گندی ذہنیت کے لوگ ملیں گے اور ضروری نہیں کہ آپ ہر دفعہ ان کا مقابلہ کر لیں، اس لیے ایمرجنسی کے لیے نمبر لکھوا دیں۔ وفا نے کچھ سوچ سمجھ کر سر ہلایا اور اس کے لیے آج کا ہی واقعہ کافی تھا، اور ویسے بھی یہ اچھا بندہ تھا، اس کے بھائی نے اسے لوگوں کی پرکھ سکھائی تھی۔ اس نے اسفند کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام ہی دیکھا تھا، اس لیے اسے بغیر چوں چرا کے نمبر لکھوا دیا۔ وہ بیچاری یہ نہ سمجھ پائی کہ عشق کی پہلی سیڑھی احترام ہے، اگر ذرا غور سے اس کی آنکھیں پڑتی تو پہچان لیتی۔ چلو عیش، اور تم اب ہم کو بار بار میسج کر کے مشٹنڈیوں والا حرکت مت کرنا۔ اس نے پہلے عیش کو چلنے کا کہتے بعد میں اسفند سے مخاطب ہوتے کہا، جس پر عیش کا اسے مشٹنڈی بلانے پر ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہیں اسفند سر ہلا کر رہ گیا، اس کی یہ جینڈر بدلنے کی عادت اس کے دل پر لگتی تھی۔ وفا کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا اور 1 ماہ ہی سحر کو اس کی امید سے ہونے کی خبر ملی تھی، جس سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی تھی۔ زریاب کے پاؤں تو خوشی کے مارے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ سحر کو زمین پر پاؤں بھی نہ رکھنے دیتا۔ اس نے سحر کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ کام سے واپس آیا تو سحر کو ایک بیگ میں کچھ کاسمیٹکس اور ضروری چیزیں رکھتے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آیا۔ سحر، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے پیار سے سر زرنش کی۔ زریاب، آپ کا بس چلے تو آپ مجھے بیڈ سے نیچے ہی نہ اترنے دیں۔ یہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو وفا کی ضرورت کے لیے ہیں، اس کا گزارا نہیں ان کے بغیر، اس لیے میں وہ چیزیں پیک کر رہی تھی جو اس کو بھجوانی ہے۔ زریاب سحر کی وفا سے اتنی محبت پر نہال ہوا۔ اس نے اس کے کہے کے مطابق اس گھر کو اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا اور اس کے گھر کے افراد سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا کہ اپنے گھر والوں سے، تو وہ کیوں اس کا گریدہ نہ ہوتا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، تم تھک چکی ہوگی۔ اس نے پیار سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں تمہارا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں سحر کہ تم نے میرے گھر کو اتنی اچھی طرح سنبھالا اور میرے اپنوں کو اتنا ہی پیار دیا جتنا اپنے گھر والوں کو۔ زریاب نے اسے پیار سے دیکھتے کہا تو سحر فوراً بولی، ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ میں نے جو بھی کیا آپ کی محبت میں کیا، اور وفا تو میری بہن سے بڑھ کر ہے، آپ کی طرح میرے لیے وہ میری بیٹی ہی ہے۔ میں ہمیشہ خود سے بڑھ کر اس کا بھلا پہلے سوچوں گی، میرا یقین رکھیے گا۔ اس نے زریاب کا ہاتھ تھامتے کہا تو زریاب نے محبت سے اس کی پیشانی کو معتبر کیا۔
وفا جلدی جلدی میں اپنی کلاس لینے جا رہی تھی جب آگے سے آتے ہوئے مومن سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں اس کی اسائنمنٹ ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر بکھر گئی۔ وفا نے ایک نظر مومن کو دیکھا، یہ تو وہی تھا۔ اسے سخت سست سنانے کے بجائے وہ جلدی سے جھکتی اپنے پیجز اکٹھے کرنے لگی۔ مومن جو سمجھا تھا کوئی لڑکی اس سے بات کرنے کے بہانے اس سے ٹکرائی ہے، کیونکہ بہت سی لڑکیاں مومن سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ غصہ اس لڑکی کے چادر میں ہونے میں آیا تو کیا یہ ایک مسلمان لڑکی ہو کر اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر رہی تھی؟ اس سے کہ پہلے وہ اسے ڈپٹا اور اس کی عزت افزائی کرتا، وہ اسے نیچے سے پیجز اٹھاتا دیکھ ٹھٹکا، کیونکہ وہ اس سے بات کیے بغیر اپنی پیجز اٹھانے میں مصروف تھی، نہ ہی اسے مڑ کے دیکھا تھا تو کیا یہ لڑکی اس سے غلطی سے ٹکرائی تھی؟ وہ اس کے سامنے جھکا، جیسے ہی اس کی مدد کرنے لگا اس کی نظر اس پر پڑی، وہی آنکھیں، وہ وہی ساکن ہوت۔ اتنے دنوں کی تلاش آج جیسے مکمل ہوئی تھی اور یہ اسے پتہ نہ تھا۔ آپ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، جی۔ مقابل کی آواز پر وفا نے اپنی گھنی پلکوں کو چھالر اٹھا کر اسے دیکھا، اور یہی دیکھنا مومن کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کتنا انتظار کیا تھا مومن نے ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنے کے لیے، اور جب وہ آنکھیں سامنے تھی تو اس کا دل چاہا کہ وہ ان میں پوری طرح ڈوب جائے، کہ اسے وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہو۔ اس کی محویت وہ دیکھ وفا ٹھٹکی، جی آپ تو وہی ہیں جو میرے باغیچے میں آئی تھی۔ مومن نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی، جس پر وفا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھمکا ہوا اور اسے وہ دو چھچورے لڑکے یاد آ گئے، اور مومن کی وڈیرا لک بھی یاد آئی تھی۔ جب اس نے پہلی دفعہ مومن کو دیکھا تھا تو وہ اسے کوئی سخت گیر وڈیرا ہی لگا تھا، جس کی سخت نظروں نے ہی لڑکوں کی بولتی بند کر دی تھی۔ وفا نے یاد آنے پر سمجھ کر سر ہلایا۔ تب تک وفا اپنے کاغذات بھی اکٹھے کر چکی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی کھڑے ہوئے اور وفا اسے سوری کہتے ہوئے اپنی کلاس میں چلی گئی، کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ پیچھے وہ کتنی دیر تک اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا حاصل مل چکا تھا، اب بس اسے حاصل کرنا باقی تھا۔ کیا وہ اس کا ساتھ قبول کر لے گی؟ اس کے دل نے سوچا۔ اگر نہ بھی کرے گی تب بھی وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس کے دماغ نے فوراً دلیل دی، مگر اس دلیل پر دل کر لایا کہ کبھی زبردستی بھی رشتے ہوا کرتے ہیں۔ اب دل اور دماغ کی جنگ میں جیت کس کی ہونی تھی، یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وفا کی مومن سے ملاقاتیں ہوتی رہی، جانے انجانے میں وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی ایک دوسرے کو فون یا میسج نہیں کیا تھا۔ ملاقات بھی سرسری ہوتی، نہ ہی وہ اس کے بارے میں بات کرتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مومن کئی دفعہ اسے آزما چکا تھا، جب کبھی وہ دوستوں میں بیٹھتا تو وہ پاس سے ایسے گزر جاتی جیسے جانتی نہ ہو۔ اس کی یہی ادا مومن کو متاثر کرتی تھی، وہ کب چاہتا تھا کہ اس کی ملکیت کو کوئی اور بھی دیکھے۔ دوسری طرف اسد بھی وفا کو وقتاً وقتاً میسج کرتا رہتا، وہ کبھی وہ پریشان ہوتی تو اسد کا میسج خود بخود آ جاتا، جس پر وہ کبھی کبھار حیران ہوتی کہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت وہ مصیبت میں ہے۔ اس کے مشوروں پر چل کر آج تک وفا کو مدد ہی ملی تھی۔ گل میں کچھ دنوں کے لیے لندن جا رہا ہوں، مومن نے وفا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ وفا کو گولے لالا کے نام سے ہی جانتا تھا، وہ اب تک اس کے اصل نام سے نہ واقف تھا، اور نہ ہی وفا نے اسے بتایا تھا، کیونکہ وفا کو مومن کے منہ سے گل کہنا ہی پسند تھا۔ مگر کیوں؟ وفا نے بے چینی سے پوچھا۔ پاپا کا بزنس دیکھنے، مومن نے اسے جواب دیا۔ کیا جانا ہم سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ گل تم ایسے کرو گی تو کیسے چلے گا؟ تم ایک سردار کی بیوی بننا ہے، اس کے لیے تمہیں مضبوط ہونا ہوگا، اپنے احساسات پر بند باندھنا ہوگا، تبھی جا کر تم اپنی محبت حاصل کر سکو گی۔ اس نے وفا کی چادر کا پلو اس کی پیشانی تک کرتے ہوئے کہا اور اس کی چادر پر بوسہ دیا۔ اب جتنی جلدی ہو سکے مجھے الوداع کہو، اور اب تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو نظر نہ آئے، ورنہ مجھے یہ وہاں بھی بے سکون کرتے رہیں گے۔ مگر وفا اسے یہ نہ کہہ سکی کہ محبت میں جذبات پر بند نہیں باندھا جاتا، کیونکہ یہ تو بڑی بے پرواہ ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر گولے لالا نے سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کیے اور اسے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہا۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پیچھے وہ اس کی خوشبو کے حصار میں ہی خود کو مکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ مگر کب تک؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ آیا تھا؟ اسفند کے میسج پر وفا نے جھنبے سے فون کو گھورا۔ ہاں، مگر تم کو کیسے پتا کہ ہمارا رشتہ آیا تھا؟ وفا نے مشکوک ہوتے اسے میسج کیا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ کچھ دیر بعد بھابھی نے بھی اس رشتے کے متعلق بتایا تھا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ کیسے مومن کی جگہ کسی اور کو دے سکتی تھی؟ کبھی نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو دھوکہ ہوتا، مومن سے بھی اور اس کی شریک حیات سے بھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی جب اچانک اسے اسفند کی یہ بات یاد آئی۔ کہیں یہ اسفند، او ماڑا، یہ کیا ہو گیا؟ جیسے جیسے وہ سوچتی جا رہی تھی، کڑی سے کڑی ملتی گئی۔ اسفند کا گاؤں میں ملنا، اسے دیار غیر میں بچانا، اس کی ہر جگہ مدد کرنا، اس کی آنکھوں میں بے نام لامحدود جذبہ یعنی محبت تھا۔ اف، وہ کیوں نہ سمجھ سکے؟ یہ تو بہت غلط ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم اس کو کیسے بتائے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ تو بہت پہلے سے ہی کسی اور کو دل دے چکا ہے؟ وفا کی آنکھوں سے اسفند کے لیے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اس نے بار بار اسفند سے پوچھا تھا کہ وہ کس لڑکی سے محبت کرتا ہے، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا، جب تک وہ لڑکی خود اس کی بے لوث محبت کو نہیں پہچانے گی تب تک وہ خود سے کبھی اظہار نہیں کرے گا۔ وفا اس کی بے تحاشا محبت دیکھ کر رشک کرتی تھی اس لڑکی پر، اور اس کا بھی دل کرتا تھا کہ مومن بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہو جتنی اسفند اس لڑکی سے کرتا ہے۔ مگر اب آگاہی وفا کا دل چیر رہی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے اسفند کو سچائی بتا رہی تھی جو تلخ تھی اور اذیت بھری تھی۔ اسود، ہم کو تم سے ملنا ہے کل یونی گراؤنڈ میں 11 بجے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج لکھ کر اسفند کے نمبر پر سینڈ کیا اور بے دم ہوتے ہوئے بیڈ پر گری۔ اسفند نے اس کا میسج صبح پڑھا تھا اور تب سے ہی وہ پریشان تھا۔ اب بس بہت ہوا، میں اب اور یہ بات اپنے تک نہیں رکھ سکتا۔ میں وفا کو اپنی محبت سے آج سے ہی آگاہ کروں گا۔ اس نے آنکھوں میں محبت کے جگنوں لیے سوچا اور تیار ہو کر یونی کے لیے نکل پڑا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا دل کتنی بری طرح ٹوٹنے والا ہے۔ وفا کو گراؤنڈ میں درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ فوراً اس تک پہنچا۔ سلام پٹھانی صاحبہ، کیسی ہیں؟ اس نے شوق ہوتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا اس کے جواب کے بعد وہ اس چہرے کو ایسے ہی چہکتا دیکھ سکے گی؟ دل نے نفی کی تھی۔ اسفند، ہم کو تم سے بہت ضروری بات کرنا ہے۔ مجھے بھی، اسفند نے بے تابی سے کہا۔ وفا خوب سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر شاید ہمارا اس بات کے بعد تم وہ بات بھول جائے۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جو اسفند چونکا۔ کیا بات ہے وفا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تم تھے نا جس نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا؟ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے شرارت سے سر جھکا کر ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر ایک پاؤں سے زمین کھرچتے پوچھا۔ کسی سے پیار کرتا ہے؟ وفا نے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات اسفند کے سر پر سے گزر گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مومن سے پیار کرتا ہے؟ وفا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ مومن یعنی میرا کزن؟ مومن؟ اس کے الفاظ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے جسے اس وقت وہ خود ٹوٹا تھا۔ اسفند، ہماری بات نہیں، پلیز وفا، مجھے سمجھنے دو۔ وہ محبت جو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ میرے لیے نہیں بلکہ میرے کزن مومن کے لیے تھی، اس نے گھٹنوں کے بل گڑتے ہوئے کہا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے اپنی قیمت کھو رہے تھے۔ وفا بھی اس کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہم کو معاف کر دو، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، وفا نے ہچکیوں کے بیچ روتے کہا۔ ایک منٹ وفا، مجھے یقین تو کر لینے دو کہ وہ محبت تو میری تھی ہی نہیں جسے میں اپنا عشق سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کے زخموں سے چور لہجہ وفا کو بری طرح رلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وفا، کہاں جا رہی ہے تم؟ وفا نے اس کی حالت کے پیش نظر فوراً پوچھا۔ اس نے اپنی سرخ مہتی آنکھوں سے وفا کو دیکھا۔ مجھے آخری بار اپنی محبت کو نظروں میں اتار رہا ہوں، چاہے پھر موقع ملے نہ ملے۔ تم میرے جگر جیسے بھائی کی محبت ہو جس سے اس نے خود بھی مجھ پہ ریا نہیں کیا، تو میں کیسے اس کی محبت اس سے چھین سکتا ہوں؟ اب سے تم میرے لیے محبت اور معتبر اور احترام کے قابل ہو۔ اسفند کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی کرسیاں تھی جو وفا کے دل پر
اندر تک لہو لہان کر گئی تھی۔ اسفند اس کے منہ سے فوراً اس کا نام لو نکلا۔ یوں میرا نام نہ لو، کہیں میرا دم نہ نکل جائے اور محبوب کی آنکھوں کے سامنے جان نکلنے کا شاید مجھے بخشا نہیں گیا۔ جہاں کہاں رہی ہے تم، بتا کر تو جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے لپکتی تڑپ کر بولی، وہاں ہی جہاں اپنی محبت کو قتل کر کے اپنے ہاتھوں دفنا سکوں۔ اسفی وفا کے منہ سے روتے ہوئے نکلا، کتنی چاہتی سے یہ نام وفا کے منہ سے سننے گی، اور پوری بھی کب ہوئی جب وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر وفا کو دیکھا جو خود بھی اس کے غم میں شریک اس کی طرح ہی رو رہی تھی۔ محبت نہ سہی مگر اسفند سے وفا کا دل کا بھی رشتہ تھا جس سے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اگر تم میرے بھائی کی پسند نہ ہوتی تو خدا کی قسم تمہیں چرا کر اتنی دور لے جاتا جہاں کسی کی رسائی ممکن نہ ہوتی، اور ایسا کرنے سے مجھے تم بھی نہ روک پاتی۔ وہ آخری بار مڑ کر اسے دل میں اتار کے بس کرب سے اتنا ہی بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ اب آنسو اس کی آنکھوں کو دھندلا کر رہے تھے اور دل پھٹ رہا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ اس لیے سب چھوڑ اپنی محبت کو زندہ دفنانے چلا گیا، جس کے لیے بہت جینا چاہیے تھا۔ جانے انجانے وہ مومن کے لیے بہت بڑی قربانی دے چکا تھا، اپنی محبت کو زندہ قربان کر چکا تھا۔ پیچھے وفا بھی اس کے دکھ پر رو پڑی، مگر وہ یہ جان نہ پائی کہ اسے ٹوٹتے دیکھ کر تکلیف اس کے دل میں کیوں ہو رہی ہے، سانس اسے کیوں نہیں آ رہی تھی۔